अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, नेट के अंदर कोई प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा ये दर्स लेट भी शुरू हो रहा है और शायद नेट काम भी सही नहीं कर रहा। तो मुख्तसर सा आज हम दर्स देखते हैं कि अल्लाह ताला की तौहीद का क्या मतलब है, अल्लाह ताला को मानने का क्या मतलब है, हमने अल्लाह ताला को किस किस चीज़ में अकेला मानना है। तो ये हमारा दरस है। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला को एक मानने की जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, तौहीद की अक़साम हैं, उनके बारे में आज हम इंशाअल्लाह देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो तौहीद है ये अक़ीदा से ताल्लुक़ रखती है, यानी इस्लामी अक़ीदा एक आम मुसलमान को क्या अक़ीदा रखना चाहिए, एक आम मुसलमान के लिए ये ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनका इंशाअल्लाह हम ज़िक्र करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो लफ्ज़ तौहीद है, तौहीद के मानी होते हैं अल्लाह ताला को अकेला जानना। हम आम तौर पर मुसलमानों से ये सुनते हैं और वो कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला को अकेला जानता हूँ। तो आज के इस दर्स में हम ये देखते हैं कि किस किस चीज़ में हमने अल्लाह ताला को अकेला जानना है। इसमें ये जो लफ्ज़ है तौहीद, इसके मानी है अकेला जानना या अकेला मानना। ये लफ्ज़ वाओ, हा और दाल से बना है। 3 हुरूफ से ये लफ्ज़ बना है, अकेला जानना या अकेला मानना। ये तौहीद के मानी हैं। और इसकी तारीफ़ क्या है कि अल्लाह ताला को, यानी अल्लाह ताला को उसकी रबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात में अल्लाह ताला को उसकी रबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात में अकेला मानना है। और यही तौहीद की किस्में बनती हैं, यानी इस लिहाज से ये तौहीद की अक़साम बनती हैं। जब हम ये कहते हैं मैं अल्लाह को अकेला मानता हूँ, तो दर हकीकत ये 3 चीज़ें हैं या 3 अक़साम हैं। उनका मुख्तसर ज़िक्र देखते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला को रब होने में अकेला मानना। और नंबर 2, अल्लाह ताला को माबूद होने में अकेला मानना। और नंबर 3, अल्लाह ताला को उसके अस्मा और सिफ़ात में अकेला मानना। ये 3 चीज़ें हैं जिनमें हमने अल्लाह ताला को अकेला मानना है। फ़कत ये कह देना कि मैं अल्लाह को अकेला मानता हूँ या ये कह देना मैं अल्लाह की ज़ात को अकेला मानता हूँ, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि ये 3 चीज़ें हैं
جن میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اللہ کو اکیلا ماننا ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کو معبود ہونے میں اکیلا ماننا ہے۔ نمبر 3 اللہ کے پیارے پیارے نام اور اللہ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں، ان میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہے۔ اب ان تینوں کا مطلب کیا ہے یہ الگ الگ انشاءاللہ ہمیں ابھی بیان کرتے ہیں کہ جو پہلا لفظ ہے رب ہونا۔ رب ہونے میں ہم نے اللہ کو اکیلا ماننا ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ رب کے لفظی معنی ہماری زبان کے اندر ہیں پروردگار، اور اس کا مطلب سادہ سا یہ بنتا ہے رب کو، لفظ رب کا یعنی اللہ کو رب ہونے میں اکیلا ماننا، کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ اس کائنات کو بنانے میں اور اس کا نظام چلانے میں اور مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے میں اللہ تعالی اکیلا ہے۔ یعنی ہم یہ ایمان رکھیں کہ اس کائنات کو بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں، مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اس لفظ کا جو کہ رب ہے۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی کائنات کو بنانا، اس کا نظام چلانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اکیلا اللہ جو ہے وہ اس کا کام ہے، اور اس کا بارہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کہیں فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی صرف اللہ ہے جو پیدا کر سکتا ہے، جو زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر ہے، اس کی کئی مثالیں قرآن میں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں نظام کائنات ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ ذات جس نے زندگی کو بنایا، موت بنائی، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زندگی بنائی، جس نے موت بنائی، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نظام کو چلانے والا وہی ہے۔ آگے اللہ اسی جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ اس آسمان کو ہم نے بنایا، ستاروں سے سجایا، اور جو شیاطین ہیں ان کے لیے شہابیہ مقرر فرما دیے۔ یہ سارا نظام اللہ کا ہے۔ تو پہلی چیز جس میں ہم نے
اللہ تعالیٰ کو اکیلا سمجھنا ہے وہ ہے رب ہونا، پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ فرمایا یہ جو سورج چلتا ہے، چاند چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے چلتا ہے، اس کی بنائی ہوئی تدبیر سے چلتا ہے، اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چلتا ہے۔ اور فرمایا کہ سورج میں جرت نہیں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، چاند میں جرت نہیں ہے سورج سے پہلے نکل آئے، دن میں جرت نہیں ہے رات سے پہلے آ جائے، رات کی جرت نہیں ہے دن سے پہلے آ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں چلتی ہے۔ یہاں واضح طور پہ فرمایا کہ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس غالب اور خوب جاننے والے اللہ کی ہی تدبیر ہے جو یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہم کہتے ہیں، اس کے 3 پوائنٹ ہیں، 3 چیزوں میں ماننا ہے، رب ہونے میں، معبود ہونے میں۔ یعنی رب کا مطلب ہے پروردگار، جیسا کہ اوپر یہ اس نظام کو چلانے والا، اور معبود کے معنی ہوتے ہیں یعنی الہ، عبادت کے لائق، اور اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اور اس کی پیاری پیاری صفات ہیں، ان میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، پروردگار ہونے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا ہے، اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں بالکل کوئی شریک نہیں ہے، اور کسی کے سپرد نہیں ہے کسی کا نظام کائنات چلانا۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات بنائی، سورج، چاند، ستارے، سب یہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے، اور اس میں اللہ اکیلا ہے۔ اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں، جیسا کہ یہاں یہ ہے کہ اللہ خالق کل شیء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس طرح اور کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے اگر ہم غور کریں تو ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ افعال اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے کام، ان میں وہ اکیلا ہے۔ سورج لانا اللہ کا کام ہے، چاند لانا اللہ کا کام ہے، دن لانا اللہ کا کام ہے، رات لانا اللہ کا کام ہے، اور زندگی دینا اللہ کا کام ہے، موت دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا سمجھنا ہے۔ اور دوسری چیز جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا ہے، اور وہ ہے لفظ الہ، یعنی معبود ہونے میں، عبادت کے لائق۔ عبادت کے لائق فقط ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، الہ معبود کو کہتے ہیں، اور معبود یعنی جو عبادت کے لائق ہو۔ یہ عبادت کیا ہے؟ عام لوگ اس بات سے شاید نا واقف ہیں۔ عبادت کی عربی زبان میں تعریف یہ ہے، اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضاہ من قول و عمل۔ یہ عبادت کی تعریف ہے۔ اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضاہ من قول و عمل۔ عبادت ایک ایسا جامع نام ہے ہر اس چیز کا جو اللہ پسند کرتا ہو، اس سے راضی ہوتا ہو، چاہے وہ کوئی قول ہو یا عمل ہو۔ یعنی جو چیز اللہ کو پسند ہے، جو کام اللہ کو پسند ہے، وہ عبادت ہے۔ وہ زبان سے ادا ہو یا وہ ویسے کام ہو
تو وہ عبادت کہلائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جیسے ہم اس پہلی چیز کے متعلق عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کائنات کو بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں، مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، ویسے ہی یہ دوسرا عقیدہ بھی ہمیں رکھنا ہوگا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس عبادت کی تعریف سے جو عربی لغت کی کتابوں میں موجود ہے بالکل واضح ہے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت سے مراد ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ قول ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، تو وہ عبادت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے بعض یعنی مسلمانوں کے ہاں غلطی کیا ہے کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں خاص، لیکن نظر و نیاز وہ کسی اور کے لیے، دعائیں کسی اور سے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہر عبادت کا کام جسے اللہ پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، ثواب دیتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور دعا کے لیے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ دعا بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور قیام بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خیرات بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، صدقہ و خیرات اللہ کی، یہ سب کی سب عبادت کے جتنے کام ہیں وہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا۔ تو ان چیزوں میں بھی، عبادت میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا سمجھنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بے شمار دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ یعنی اس کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کہے، اور صدق دل سے یہ بات مانے، وہ آخر کار بہرحال جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ہم یہ دن رات گواہی بھی دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اس نقطے سے کیا ہے، اس سے نہیں کیا، کیونکہ یہ کوئی زیادہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں اختلاف پیدا ہوا تو اسی نقطے سے آغاز کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے آ کر یہی اعلان کیا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جو پہلا حکم نازل ہوا سورہ بقرہ کے شروع میں، پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہی تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات۔ جیسے ہم نے اللہ کو رب ہونے میں، پروردگار ہونے میں، کائنات کا نظام بنانے اور چلانے میں اکیلا سمجھنا ہے، ایسے ہی ہم نے اللہ کو معبود اکیلا سمجھنا ہے، عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم نے یہ تیسرے پوائنٹ میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور جیسے اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ان میں بھی اکیلا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
فادعوہ بہا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو ان میں بھی ہم نے اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اکیلا سمجھتا ہوں، اس پر لازم ہے کہ وہ ان تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا سمجھے۔ اللہ کے رب ہونے میں، یعنی اس کا مطلب جو افعال اللہ ہیں کہ اس کائنات کا نظام چلانے میں اللہ اکیلا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ افعال العباد کہلاتے ہیں، یعنی سجدہ کرنا، نظر و نیاز، یہ سب بندوں نے کرنا ہے، تو ان میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھا جائے۔ اور تیسرا ہے اللہ کے پیارے پیارے نام اور اللہ کی صفتیں ہیں، ان میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھا جائے۔ اکیلا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں آتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کا نام ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ رحم کر سکتا ہے ایسے کوئی اور رحم نہیں کر سکتا۔ تو یہ یاد رکھیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ تیسرے پوائنٹ کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور جمع صفات، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کا نام ذاتی اور ایک وصفی، یعنی جو صفت ہو، وہ دونوں کے اوپر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ یہ ذاتی ہے، یہ وصفی ہے۔ ذاتی جیسے اس کی مثال یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور وصفی یعنی کوئی صفت سے نام نکلا ہو تو جیسے الرزاق۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر ہم نے یقین رکھنا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اب الرزاق کو ہی لے لے، جیسے وہ رزق دے سکتا ہے ایسے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کی جو ڈیمانڈ اور خواہش ہے پورا کر دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی سمندر سے نکال کر اوپر کی جائے، ایک قطرہ پانی لے کے آئے گی، اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو یہ ذاتی نام ہوں یا وصفی ہوں، ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ جو صفات ہیں ذاتی ہوں وصفی ہوں، ان کے اوپر ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کو اکیلا مانتا ہوں، میں اللہ کو اکیلا سمجھتا ہوں، تو پھر یہ تین چیزیں ہیں جن میں اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے رب ہونے میں اکیلا سمجھنا ہے۔ نمبر دو، معبود ہونے میں اکیلا سمجھنا ہے۔ نمبر تین، اسماء اور صفات میں اکیلا سمجھنا ہے۔ اور یہ الگ الگ نام ہیں الگ الگ چیزوں کے بارے میں جو اللہ سے متعلقہ ہیں۔ نمبر ایک، پروردگار کا مطلب کہ یہ نظام کائنات بنانے والا، اس کو چلانے والا، مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اکیلا اللہ ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال لی جا سکتی ہے کہ سمندروں میں بڑی بڑی مچھلیاں، شارک اور وہیل اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ روزانہ ہزاروں ٹن تازہ گوشت کھاتی ہیں، چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ ان کی خوراک کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے اوپر دیکھ لے کہ ایک محلے کے اندر، ایک شہر کے اندر، ایک گاؤں کے اندر 3 وقت کا کھانا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا یا رات کا کھانا، کتنا روزانہ لوگ کھا جاتے ہوں گے۔ بڑی سے بڑی حکومتیں ہاتھ کھڑی کر دیتی ہیں، بجلی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں تو یہ مسئلے کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں ایسا کچھ نہیں، وہ پروردگار ہے، کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اور معبود ہونے میں وہ اکیلا ہے، یعنی ہم دیکھیں کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ اللہ پسند کرتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، ثواب ملتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سجدہ، قیام، رکوع، حج، زکوٰۃ، روزہ تو اللہ کے لیے ہو، لیکن نظر نیاز کسی اور کے لیے ہو، دعائیں کسی اور سے ہوں، منتیں کسی اور کے سامنے مانی جائیں اور نظریں کسی اور کی رکھی جائیں، یہ نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اسماء اور صفات، ان میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ اگر غور کریں تو اللہ کے نام ہیں، صفتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ ذکر فرمائے ہیں، اور جیسا کہ سورہ حشر میں ہے، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سارے اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں ہیں۔ ان میں بھی ہم نے اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے، تب جا کر اللہ کی ذات پر ہمارا جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، توحید پر، وہ پورا ہوگا۔ ایمان کیا ہے، کس کس چیز کا نام ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا، لیکن آج ہمارا صرف درس یہ ہے
کہ اللہ کو ان تین چیزوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہے، رب ہونے میں، معبود ہونے میں، اسماء اور صفات میں۔ رب کا مطلب یہ ہے کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ الہ کا معنی ہے معبود، عبادت کے لائق، اور عبادت صرف اللہ کی ہوگی، وہ دعا ہو، نظر و نیاز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، وہ سجدہ ہو، وہ قیام ہو، وہ رکوع ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اس کے دلائل قرآن میں موجود ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، حدیث شریف میں بھی موجود ہیں۔ اسماء اور صفات اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، تو وہ ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو آج یہی کافی ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، جیسا کہ 2-4 ذکر کیے گئے، ان پر بھی ایمان رکھنا کہ جیسے اس کی صفتیں ہیں، جیسے اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اسماء مقدسہ ہیں، کسی اور کے نہیں ہو سکتے، نہ اس طرح کی صفتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اللہ کے نام اور صفتیں ذاتی اور وصفی، دونوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اب قرآن مجید سے ایک مقام دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت دی، کھلے عام دعوت دی، تو ان کفار مکہ نے ایک بہت مشکل سا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی کوشش کی۔ وہ سوال یہ تھا، کہنے لگے عرف لنا ربک، عرف لنا ربک، اپنے رب کا ہمیں تعارف کرائیں۔ یعنی سوال یہ تھا کہ رب کی تعریف کریں، وہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، کیسا، یہ انہوں نے سوال کیا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی خاموش تھے کہ اس سوال کا کوئی جواب دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ اتار دی۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اکیلا سے مراد یہی 3 چیزیں ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں، ان تینوں میں اللہ اکیلا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن اور حدیث کے دلائل پہ مبنی ہیں، یہ نہیں کہ کسی نے اپنی طرف سے بنائی۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو یعنی کسی کی حاجت ضرورت نہ ہو بلکہ سب کو اس کی ضرورت ہو، تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا، نہ وہ پیدا کرتا ہے یعنی اس کی اولاد، اور نہ ہی اس کو پیدا کیا گیا، یعنی نہ وہ جنتا ہے نہ جنا گیا ہے، مطلب نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کسی بھی لحاظ سے اس کا کوئی ہم سر اور شریک نہیں ہے، یعنی نہ ہی تو شریک ہے اس کے رب ہونے میں، یہاں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی شریک ہے اس کے الہ ہونے میں، یہاں بھی کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی کوئی شریک ہے اسماء اور صفات میں، یعنی یہاں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں اتارا، اور اگر غور کریں تو یہ سورہ مبارکہ اسی توحید کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، واللہ، یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ واللہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہر مسلمان بچہ جانتا ہے، بڑے بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ ان 30 پاروں میں جو توحید کی آیات ہیں
ان کو اگر ایک جگہ اکٹھا کر دے تو 10 پارے بنتے ہیں. تو یہی 10 پاروں کا ثواب اس کو پڑھنے سے ملتا ہے کہ جو اس کے اوپر عقیدہ رکھے، اس کو پڑھے شوق سے، محبت سے، تو 10 پاروں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ یعنی اس جو سورہ مبارکہ ہے اس کا یہ تھوڑا سا وضاحت ہے، تفصیل ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن مجید کا ایک اور مقام چھوٹا سا دیکھتے ہیں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شروع کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اگر ہم اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس پہلی آیت پر غور کیجئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ تینوں چیزیں نظر آئیں گی، یعنی تینوں پوائنٹ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیزیں قرآن اور حدیث سے ذکر کی گئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے. رب العالمین یہ پہلی چیز ہے، یعنی یہ والا پوائنٹ، پہلا نقطہ یہاں موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا الرحمن الرحیم، یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اور صفتیں ہیں. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی سب اختیار اس کے پاس ہے. یہ غور کریں گے تو یہ پہلے والی چیز آ گئی، یعنی پہلا پوائنٹ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ دوسری چیز ہے، یعنی جسے یہ دوسرا پوائنٹ الہ ہونا، معبود ہونا، یہ ہے کہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ جو سیدھے رستے پہ چلے، ان لوگوں کا رستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے. غضب ہونے والوں سے مراد یہودی اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں کہ ان کا رستہ نہ دکھانا. تو یہ بھی ایک دعا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کی جائیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا حکم ہے دعائیں مجھ سے کرو، صرف اور صرف مجھ سے کرو. تو اس سورہ مبارکہ میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات ہمیں ملیں گے جن میں ہمیں یہ تینوں چیزیں بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ملیں گی، جیسا کہ آیت الکرسی ہے. اس طرح کئی اور مقامات ہیں. تو یہ تین چیزوں میں ہم نے اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے. اب ان کی جو عربی میں ایک تعریف کی گئی یا نام رکھا گیا، ذکر کیا گیا ہے، جو پہلا پوائنٹ ہے کہ اللہ پروردگار ہونے میں اکیلا ہے،
تو اس کو کہیں گے توحید ربوبیت۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ اللہ معبود ہونے میں اکیلا ہے تو اسے کہیں گے توحید الوہیت۔ اور تیسرا پوائنٹ جس میں اللہ اکیلا ہے اسے کہیں گے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب ہونے میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہونے میں، معبود ہونے میں اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسماء اور صفات اس میں اکیلا ہے۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے میں اللہ کو اکیلا مانتا ہوں، اس پر لازم ہوگا کہ وہ اللہ کو ربوبیت میں بھی اکیلا مانے، الوہیت میں بھی اکیلا مانے، اسماء اور صفات میں بھی اکیلا مانے، اور اس میں اللہ کو کسی کے ساتھ یا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، ورنہ اس کی توحید ناقص ہوگی۔ اور اللہ نے یہ جو اعلان کر رکھا ہے فَعْلَمْ، سب سے پہلے اس چیز کا علم حاصل کر لو کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اہم ترین پوائنٹ اس میں دوسرا ہے جو ہم سے طلب کیا گیا ہے۔ یہ تو واضح ہے، اس کو لوگ مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اسماء اور صفات پہ بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ اللہ کا مثلا نام ہے السمیع، خوب سننے والا، تو پھر یہ لفظ منہ سے کہنے سے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ ہماری نہیں سنتا، وہ السمیع ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ذکر کیے۔ صرف ہم نے سورہ اخلاص اور قل هو اللہ احد اس میں سے یہ ذکر کر دیا ہے کہ اس میں یہ دلائل موجود ہیں، یہ تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان تین چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔